जैसे ही कुएं का पानी पूरी तरह से नीचे उतरा, फिर से ऊपर से अंधेरा छा गया, यानी कुआं ऊपर से बंद हो गया। लेकिन अब की बार शहर शाह बहराम को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी लकड़ी मौजूद थी कि जिस लकड़ी से मशल जल सकती थी। उसने फ़ौरी तौर पे उस लकड़ी से मशल जलाई और फिर उसको उस मशल की रोशनी में उस कुएं के नीचे का हिस्सा नज़र आने लगा। उसने वो रास्ता देखा जिस रास्ते से वो एक सहरा में पहुंच गया था, और उस रास्ते का अब भी दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ था, यानी अब भी अगर वो दोबारा भटकना चाहे तो वो उस सहरा में जा सकता है। यहाँ पर इस दरवाज़े पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि जो उसे बताती कि उसने जो है वो इस दरवाज़े का इंतखाब करना है या किसी और दरवाज़े का इंतखाब करना है। इसी तरह उसने देखा कि उस दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही एक और दरवाज़ा था, और उस दरवाज़े का भी यही हाल था, यानी कि बिल्कुल इसी की तरह मिलता-जुलता दरवाज़ा था। और फिर उसके साथ एक और तीसरा दरवाज़ा था, वो भी शाह बहराम के बिल्कुल सामने था। अब शाह बहराम के लिए सबसे बड़ी आज़माइश का वक़्त आ चुका था, क्योंकि पहले तो वो एक सहरा में जा निकला था, और अब उसके सामने 2 दरवाज़े और थे, और उसे नहीं पता था कि उसने किस दरवाज़े का इंतख़ाब करना है और कौन-सा दरवाज़ा उसे परी हुस्न बानो तक पहुँचाएगा। परी हुस्न बानो तक पहुँचने का रास्ता इन्हीं दोनों दरवाज़ों में से किसी एक में से होकर गुज़रता था, लेकिन उसको ये इल्म नहीं था कि वो कौन से दरवाज़े का इंतख़ाब करे। यहाँ पर वो चाहता तो अंदाज़ा भी लगा सकता था, लेकिन ये अंदाज़ा अगर गलत हो जाता तो पता नहीं वो कौन-सी नई मुसीबत में पड़ जाता। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि एक दरवाज़े के अंदर एक ऐसा ज़िंदा-मुर्दा लाशों का शहर आबाद है। एक ऐसा खौफ़नाक कब्रिस्तान आबाद है कि वहाँ पर जो चला जाता है वो चला तो जाता है, लेकिन वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर तो खुद परी जो थी, जासूस परी, वो भी मदद नहीं कर सकती थी शाह बहराम की, क्योंकि शाह बहराम की मदद करने के लिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता। अगर वो चली जाती तो वो खुद भी वहाँ से वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहाँ से वापसी के लिए कौन-सा तरीक़ाकार अख्तियार करना था और वहाँ से वापसी का रास्ता कहाँ से जाता था, ये उसको इल्म नहीं था। ये ज़िंदा-मुर्दा लाशों का शहर और ये अजीब-सा कब्रिस्तान क्या था, ये राज़ तो खुद उस परी को, यानी कि जासूस परी को भी पता नहीं था। लेकिन अब उसने एक तहैया ज़रूर कर लिया था कि अगर शाह बहराम जो है वो उस गलत रास्ते का इंतखाब करके उस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो गया, तो फिर उसने एक ही काम करना था, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर शाह बहराम के पीछे जाएगी। फिर अगर उसे मौत भी आए तो वो अपनी सहेली के लिए और शाह बहराम के लिए मरना पसंद करेगी। उसने इस चीज़ को अच्छी तरह से सोच लिया था। वो परस्तान की वफ़ादार थी, उसे हर हाल में शहंशाह का हुक्म मानना था, यानी बादशाह परस्तान जो कि मलका परस्तान हुस्न बानो का बाप था, उसके हुक्म की तामील करनी थी। लेकिन वो साथ ही साथ अपनी सहेली से बेहद मोहब्बत करती थी, और वो शाह बहराम की और परी हुस्न बानो की मोहब्बत की गवाह भी थी। इसलिए वो उन दोनों ही से बेहद प्यार करती थी। उसे जिस कदर परी हुस्न बानो अज़ीज़ थी, उसी कदर उसे शहज़ादा शाह बहराम भी अज़ीज़ हो गया था। ये नहीं कि उसकी मोहब्बत जो शाह बहराम से थी वो उसके हुस्न की वजह से थी। ये नहीं कि उसकी जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत कोई और रंग की थी। वो दोनों को बिल्कुल अपने भाई बहन जैसा समझकर दोनों से मोहब्बत करती थी। इसलिए परी हर मुश्किल में मदद करने के लिए शाह बहराम की तैयार थी। जासूस परी ने अब ये तहैया कर लिया था कि अगर इस बार उसने गलत रास्ता इंतखाब किया तो वो गलत रास्ता इंतखाब करने की वजह से वो भी उस रास्ते में दाखिल हो जाएगी। फिर अगर उसकी जान जाती है तो जाए। अब उसे खुद इस चीज़ का इल्म नहीं था
کہ شاہ بہرام جو ہے وہ ان میں سے دونوں میں سے کون سا راستہ انتخاب کرے، کیونکہ یہ واقعی اسے نہیں پتہ تھا کہ ان میں سے کون سا راستہ زندہ مردہ لاشوں کے شہر کو جاتا ہے اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جو اسے پری حسن بانو تک پہنچائے گا۔ اب اگر وہ زندہ مردہ لاشوں کے شہر والے راستے کا انتخاب کر کے وہاں پر داخل ہو گیا تو پھر جاسوس پری کو اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جاسوس پری کا نام زاریہ تھا۔ زاریہ اس بات کو سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے انتخاب غلط کیا تو پھر میں اس کے پیچھے چلی جاؤں گی، اور اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے اس شہر سے شاہ بہرام کو نکال کر لے آؤں گی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس شہر کی کیا طریقہ کار ہے یا اس شہر میں کیا موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ حوصلہ تھا کہ میں شاہ بہرام کے لیے کسی بھی چیز سے لڑ جاؤں گی۔ ادھر زاریہ یہ سوچ رہی تھی اور ادھر شاہ بہرام کنویں کے اندر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں دروازوں میں سے اب وہ کون سے دروازے کا انتخاب کرے۔ اگر وہ اب اس دروازے کا انتخاب کرتا ہے جو کہ صحرا والے دروازے کے بالکل ساتھ ہے، تو دوسری طرف پتہ نہیں پری حسن بانو ہوگی یا نہیں، اور اگر اس سے کے ساتھ والا دروازہ انتخاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پری حسن بانو اس میں ہوگی یا نہیں۔ اب دونوں ہی میں اس کے لیے رسک تو بہرحال تھا، تو اب اس نے کیا کیا کہ ایک رسک اس نے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنا سر اندر ڈال کر دیکھنے کی، اس نے کہا کہ میں اس راستے میں سوچا کہ سر ڈالتا ہوں اور میرا باقی جو دڑ ہے وہ باہر رہے گا۔ اگر میرا سر اندر جانے پر دوسری طرف مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جو پری حسن بانو سے ملتا جلتا ہوا یا اس کی کوئی سگندھ، کیونکہ پری حسن بانو میں ایک خوبی تھی، اس کے جسم سے ایک مخصوص سگندھ نکلتی تھی، ایک خوشبو تھی جو بہت دور سے لوگوں کو آ جایا کرتی تھی، اور شاہ بہرام اس خوشبو کو سونگھ کر پری حسن بانو کا پتہ چلا سکتا تھا، اور پری حسن بانو کی وہ خوشبو شاہ بہرام بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اگرچہ اس کے ساتھ اور بہت سی پریاں ہوتی تھیں، لیکن کسی بھی پری کے جسم سے ایسی خوشبو نہیں آتی تھی جیسی پری حسن بانو کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس لیے شہزادہ شاہ بہرام اس بات پہ پر امید تھا کہ اگر وہ صرف اپنا سر اس دروازے سے اندر داخل کرے۔ وہ دروازہ کیا تھا میں آپ کو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا روشن دان ٹائپ دروازہ تھا۔ پہلے بھی جب شہزادہ داخل ہوا تھا تو وہ ایک چھوٹے سے روشن دان ٹائپ دروازے میں ہی داخل ہوا تھا، جہاں پر اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے دوسری طرف نکالا تھا۔ یہاں بھی وہ روشن دان ٹائپ ہی دروازہ تھا جو کہ شاہ بہرام اس دروازے سے دوسری طرف جا تو سکتا تھا، اور اسی طرح تیسرے دروازے کا بھی یہی حال تھا۔ یہ کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں تھا، یہ چھوٹے چھوٹے روشن دان ٹائپ کا دروازہ تھا، لیکن بہرحال ایک انسان اگر وہاں سے گزرنے کی کوشش شروع کرے اور وہاں پر وہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ شاہ بہرام کوئی موٹا بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں سے گزر نہ سکتا۔ شاہ بہرام ایک شریر جسم کا اچھا خاصا صحت مند لڑکا تھا، جو کہ بہرحال موٹا نہیں تھا لیکن وہ صحت مند اور طاقتور ضرور تھا۔ اب شاہ بہرام نے اپنے بات پر فیصلہ جو اس نے کیا تھا عمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے جو صحرا کے ساتھ والا دروازہ تھا اس دروازے میں اس نے سب سے پہلے اپنا سر جو ہے وہ اندر داخل کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر اندر داخل کیا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ اس کا دھڑ جو تھا وہ کنویں کے اندر موجود تھا، اور اس کا جو سر تھا وہ دوسری طرف باہر نکل گیا تھا، اور جب اس نے اپنے سر کو دوسری طرف سے باہر نکالا اور اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سیاہ اندھیرے کے چادر کے علاوہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف گہرا سیاہ اندھیرا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر زیادہ گہرا اندھیرا اور پھر اس اندھیرے میں دور دور تک اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھول رکھا تھا اور وہ تھوڑا انتظار کر رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وقت گزرنے پر وہ جو اندھیرا اسے دکھائی دے رہا ہے وہ اندھیرا چھٹ جائے اور وہ اس طرف دیکھ سکے، لیکن یہ نہیں
ہوا جو وہ سوچ رہا تھا، اور کافی دیر تک اسی طرح رہنے کے بعد اس نے اپنے سر کو اندر کھینچ لیا، اور اسے بالکل بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ نہ ہی اسے پری حسن بانو کی کسی قسم کی کوئی خوشبو محسوس ہوئی، اور نہ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ اس راستے پر پری حسن بانو ہو سکتی ہے۔ یہ تو سیاہ کالی چادر تھی، سیاہ کالی رات تھی، اور دوسری طرف تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا دوسری طرف کسی نے کالی چادر تان رکھی ہے جو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ اسے اس بات کی سمجھ آنے لگی کہ یہ اس کا مطلوبہ راستہ نہیں ہے، اب اس نے اس راستے میں داخل نہیں ہونا ہے، اور اب اس نے تیسرے راستے میں بھی یہی کچھ کرنے کا سوچا، اور پھر اس نے اپنا سر تیسرے راستے کے دروازے کے اندر داخل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر تیسرے راستے کے دروازے کے اندر داخل کیا، اور دوسری طرف جیسے ہی اس کا سر باہر نکلا، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس طرف اندھیرا تو نہیں تھا، لیکن آگ کے شعلے ایسے جل رہے تھے جیسے کہ یہاں پر بہت زیادہ آگ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہو، اور دوسری طرف اس نے دیکھا کہ جہاں تک بھی اس کی نظر جا رہی تھی اسے صرف آگ ہی آگ لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور اس آگ کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے اس آگ میں کچھ محسوس کرنے کی، کچھ سونگھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود اس کا کسی بھی کوئی چیز کام اس کے نہیں آئی۔ اس آگ کی اپنی تپش اس قدر زیادہ تھی، اور آگ کی اپنی جو ایک مخصوص جلنے کی سگندھ ہوتی ہے وہ اس قدر زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ اب وہ کسی بھی طرح سے اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ پری حسن بانو کے جسم کی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ ایک دفعہ اس نے پھر اپنا سر اندر کھینچ لیا اور سوچنے لگا کہ ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف سیاہ رات ہے۔ میں کیا کروں، کس طرف نکلوں؟ ہاں، اگر میں سیاہ رات والے راستے کا انتخاب کرتا ہوں تو میرے پاس ایک ایسی مشعل ہے کہ جس سے اس رات کا اندھیرا تو دور ہو جائے گا۔ کیوں نہ میں ایک کام کروں کہ میں ابھی سے مشعل جلا کر دوسری طرف دیکھوں۔ تو اس لیے مجھے سب سے پہلے اس مشعل کو اس طرف لے کر جانا ہوگا، اور پھر میں اپنا سر اس طرف لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ مشعل جلے گی تو دوسری طرف کا منظر مجھے واضح طور پر دکھائی دینے لگے گا، اور وہ کالی چادر اور وہ کالا اندھیرا وہاں سے غائب ہو جائے گا۔ اب شاہ بہرام نے یہ سوچ کر کے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ جس میں اس نے مشعل پکڑ رکھی تھی اس کو آگے کیا، اور اس مشعل کو اس نے اس دروازے میں سے گزارا جو کہ درمیان والا دروازہ تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے سر کو بھی اندر ڈال دیا۔ دونوں کام اس نے تقریباً بیک وقت ہی کیے تھے، تاکہ اس سے یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشعل پہلے ہاتھ مشعل والا ڈال دے اور جب وہ سر اندر کرے تو دوسری طرف مشعل ہی غائب ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہاں پر وہ مشعل غائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس مشعل کو جلنے کا کہا جیسا کہ اس کو جلانے کا بتایا گیا تھا، تو وہ مشعل جو ہے وہ جل اٹھی اور وہاں پر روشنی ہو گئی۔ روشنی ہوتے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ تحد نگاہ دور تک ایک قبرستان ہے۔ جی ہاں، یہ ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں اسے جو ہے وہ دور دور تک اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے، صرف اسی جگہ روشنی ہے جس جگہ اس نے اس مشعل کو جلایا ہے۔ اس قبرستان میں بہت ہی زیادہ قدیم قسم کی قبریں تھیں، جن میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ قبریں نارمل انسانوں کی نہیں ہیں بلکہ کوئی جنوں بوتوں یا پھر ان کے کوئی آباء و اجداد کی قبریں ہیں، اور دور دور تک جو ہے وہ قبریں پھیلی ہوئی تھیں، اور ہر قبر کا جو سائز تھا وہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا، کئی کئی فٹ لمبی قبریں تھیں۔ اسے اس چیز کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوا کہ کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پری حسن بانو کے لیے یہ راستہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس نے پری حسن بانو کی سوگندھ کو سونگھنے کے لیے اپنے ناک کا پوری طرح سے استعمال شروع کر دیا، اور اس نے پری حسن بانو کی وہ مخصوص سوگندھ کو سونگھنے کا پوری طرح سے اس نے زور لگا دیا کہ اگر پری حسن بانو اس راستے پر کہیں دور کہیں کسی جگہ موجود ہے تو تب بھی اس کی سوگندھ شاہ بہرام کے ناک تک پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا بھی بے سود رہا، اور شاہ بہرام کو پری حسن بانو کی سوگندھ نہیں آئی۔
اب اس نے دوبارہ سے اپنا سر کنویں کے اندر کر لیا اور اپنی مشعل کو بھی اس نے اندر کھینچ لیا۔ اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ قبرستان والا راستہ اس نے نہیں اپنانا ہے، یہ راستہ اسے پری حسن بانو تک لے کر نہیں جائے گا، بلکہ یہ راستہ اسے بہت زیادہ مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، اور وہ ابھی کسی بھی مصیبت کے لیے بہرحال تیار نہیں تھا۔ اب اس نے ایک دفعہ پھر اس راستے میں سر دے دیا جس راستے کی طرف آگ جل رہی تھی، اور اب اس نے اس آگ کی جو اپنی سوگندھ تھی، اپنی آگ کی جو خوشبو بدبو تھی، اس کو چھوڑ کر کے پوری توجہ اس بات پر کی کہ مجھے پری حسن بانو کو محسوس کرنا ہے۔ اس بات کو لے کر کے اس نے اب اس دروازے سے جیسے ہی اپنا سر اندر داخل کیا، دوسری طرف ویسے ہی آگ جل رہی تھی، اور اب اس آگ کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، یعنی پہلے کی نسبت وہ آگ کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے اس چیز کو چھوڑ کر اپنی پوری توجہ حسن بانو کی وہ مخصوص خوشبو، وہ مخصوص سوگندھ سونگھنے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دیا، اور پھر اس آگ کی اپنی سوگندھ میں، اپنی جلتی آگ کی سوگندھ میں اس سے دور کہیں سے ایک ایسی سوگندھ محسوس ہوئی کہ جو خود پری حسن بانو کے لیے مخصوص تھی۔ یہ سوگندھ محسوس کرتے ساتھ ہی شاہ بہرام کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی، اور اس کو حوصلہ ہوا کہ یہی راستہ اسے پری حسن بانو تک لے کر کے جائے گا۔ لہٰذا اس نے اب اللہ کا نام لیا، اور پھر وہ اپنی مشعل کو اپنی جگہ پر اس نے ویسے ہی سیٹ کیا جیسے کہ اس نے اپنے لباس کا اسے حصہ بنا رکھا تھا، اور جیسے اس نے گیند چھپا رکھی تھی، اور جیسے ہی اس نے کفل شکن تلوار بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اب اس نے اپنا سر اس راستے پر اندر ڈال دیا، اور پھر اس راستے سے وہ ہلکا ہلکا کھسک کر دوسری طرف جانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی وہ آدھے سے زیادہ دوسری طرف نکل گیا، اور پھر مزید تھوڑی سی کوشش کرنے پر وہ دوسری طرف مکمل طور پر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف پہنچا، وہ جلتی ہوئی آگ غائب ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک شہر ہے، ایک ایسا شہر جو دور تک پھیلا ہوا ہے۔ دور تک پھیلے ہوئے شہر میں ہر طرف لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ جنات نہیں تھے، یہ انسان تھے، نہ ہی یہ پریاں تھیں، نہ کوئی اور لوگ تھے، یہ بالکل انسان تھے، اور یہ کوئی جو بھی علاقہ تھا یہ انسانوں کی آبادی تھی، انسانوں کا علاقہ تھا۔ شاہ بہرام کو یہ بھی اچھا محسوس ہوا کہ وہ جہاں بھی ہے وہ ایک انسانوں کے علاقے میں ہے، وہ کسی جنات پریوں کے علاقے میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے شہریار بے دھڑک اس علاقے میں، اس شہر میں داخل ہو گیا۔ جب شاہ بہرام وہاں پر داخل ہوا، اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، کبھی کبھی میرے منہ سے شہریار نام نکل جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک داستان گل صنوبر سنائی تھی، اس میں شہریار جو ہے وہ ہیرو تھا، تو یہ یاد رکھیے کہ شاہ بہرام نام ہے اس کہانی کے ہیرو کا۔ تو شاہ بہرام جو ہے وہ اس شہر میں داخل ہو گیا، اور پھر اس شہر میں داخل ہو کر کے شاہ بہرام نے اس شہر کو اچھی طرح سے گھومنا دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نارمل سا شہر تھا، ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن ہر طرف گلیاں بازار اچھے طریقے سے سجے ہوئے تھے۔ یہاں پر اس بازار میں، ان لوگوں میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی جگہ مچھلی فروش ہو رہی تھی تو کسی جگہ کچھ اور تجارتی سامان پڑا تھا، اور اسی طرح سے گلیاں بازار پر رونق محسوس ہو رہے تھے۔ کسی جگہ کوئی کھجوروں کا ٹھیلا لگا کر کھڑا تھا، اور کہیں کوئی زیتون کا تیل نکال رہا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد شاہ بہرام کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ اب اسے پری حسن بانو کو صرف ایک ہی طریقے سے تلاش کرنا ہے، اور اس کے تلاش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کی وہ مخصوص سوگندھ، کیونکہ یہاں پر تو محسوس نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو پری حسن بانو کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس نے اس کو آزمانا مناسب سمجھا کہ وہ پری حسن بانو کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھے، اور وہ پری حسن بانو کا جو عورت والا روپ تھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا تھا۔
لہٰذا وہ ایک دکان پر گیا جو کہ نان بائی کی دکان تھی، یعنی ایک ہوٹل تھا اس زمانے کا۔ تو وہاں پر اس نے جا کر کے سلام کیا، لیکن اس کے سلام کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ سلام کیا لیکن اسے دوبارہ جواب نہیں ملا۔ بہرحال اب اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر ان لوگوں کو، جو کہ وہاں پہ 3 سے 4 لوگ موجود تھے، مخاطب کیا اور کہا کہ بھائیو دوستو، ایسا ہے کہ میری بیوی کھو گئی ہے، جو کہ یہیں اسی شہر میں کسی جگہ پر موجود ہے، اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ مجھے مل نہیں رہی ہے۔ میری بیوی کا حلیہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کیا آپ میری تھوڑی رہنمائی کریں گے میری بیوی کو ڈھونڈنے میں؟ شاہ بہرام کی بات ختم ہوئی تو اسے اس کے جواب کوئی توقع تھی کہ کوئی جواب آئے گا، وہ لوگ اسے کچھ بتائیں گے یا پھر اس سے کچھ پوچھیں گے، لیکن یہ کیا، انہوں نے تو جیسے شاہ بہرام کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنی ہی باتیں کیے چلے جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یا وہ شاہ بہرام کو دیکھ نہیں سکتے، یا پھر شاہ بہرام ان کو جو ہے وہ اپنی آواز سنا نہیں سکتا۔ کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ضرور تھا۔ اب شاہ بہرام نے اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے اس دکان سے باہر نکل آیا۔ اب چند اور لوگوں کے پاس، کسی ٹھلے والے کے پاس، کسی کھجور والے کے پاس، کسی زیتون والے کے پاس، کسی مچھلی فروش کے پاس جا کر بھی شاہ بہرام نے یہی کچھ کیا، لیکن جواب میں اس شخص نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے اس نے شاہ بہرام کو دیکھا ہی نہ ہو اور وہ شاہ بہرام کو جانتا بھی نہ ہو۔ یہ بات شاہ بہرام کے لیے اب بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس بات کو لے کر کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیسے جو ہے وہ پری حسن بانو کو تلاش کرے۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا اس کی اپنی ناک۔ وہ اپنی ناک کے ذریعے سے سونگھتا سونگھتا اس جگہ پر پہنچ سکتا تھا کہ جہاں پر پری حسن بانو تھی، لیکن پری حسن بانو کہاں پر تھی اور وہ اس کو کیسے سونگھتا سونگھتا وہاں تک پہنچ سکتا تھا، اب تو یہ وقت ہی بتائے گا۔ جیسے جیسے وہ اس شہر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ سگندھ آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا محل ہے۔ اس محل پر جا کر وہ سگندھ بہت زیادہ تیز ہو گئی، یعنی کہ پری حسن بانو اب اس محل کے پاس موجود ہے، یا پھر اس محل کے اندر ہے، یا اس کا اس محل سے تعلق ہے۔ وہ بلا جھجک اس محل کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ کوئی اسے دیکھ تو سکتا نہیں تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا، تو اب اس کے لیے یہی تھا کہ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھائے اور محل کے اندر داخل ہو جائے۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو نہ ہی اسے کسی نے روکا اور نہ ہی اس سے کسی نے بات کی۔ اب وہ جب محل کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ محل بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے بے شمار کمرے ہیں۔ ہر جگہ لوگ جو ہے وہ آ جا رہے ہیں۔ ایک طرف زنان خانہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ باورچی کا کام چل رہا ہے، ایک طرف بادشاہ کا اپنا دربار ہے اور بادشاہ کی اپنے خاص مصاحبوں کے کمرے ہیں اور ان کے معاملات ہیں۔ تو اسی طرح سے اب شاہ بہرام نے ایک ایک کر کے اس محل کا ہر کمرہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے شاہ بہرام نے اس پورے محل کو اچھی طرح سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھ لیا، ہر کمرہ دیکھ لیا، ہر جگہ دیکھ لی، زنان خانہ دیکھ لیا۔ ہر چیز دیکھنے کے بعد شاہ بہرام جو ہے وہ دوبارہ اس محل کے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر وہ چلا تھا، لیکن اسے نہ ہی جو ہے پری حسن بانو کے بارے میں کچھ پتہ چلا اور نہ ہی اسے پری حسن بانو کسی جگہ نظر آئی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اس کی سگندھ اس محل میں آ کر کے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، بہت زیادہ شاہ بہرام کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ پری اسی محل کے اندر ہے جو کہ اس کی بیوی ہے، لیکن اب اسے ڈھونڈے کیسے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال وہ تو سن سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا کہ وہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، تو اس نے ان لوگوں کی باتیں سننے اور اس کے ذریعے سے پری حسن بانو تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔
کہ اگر پری حسن بانو اس محل کے اندر کسی جگہ بھی موجود ہے تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنی بات میں اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھ کر کے اب شاہ بہرام نے زیادہ وقت اپنا زنان خانے میں گزارنا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے پتہ تھا کہ مرد بات کریں نہ کریں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کرید کر لوگوں کی باتیں نکالنے کی، تو وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گی اور وہ بہت جلد جو ہے ہو سکتا ہے کہ اگر پری یہاں پر موجود ہے تو وہ پری حسن بانو کے بارے میں بات کریں۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ یہ محل بھی انسانوں کا تھا اور یہاں پر جو لوگ بستے تھے وہ بھی بہرحال انسان ہی تھے، لیکن وہ شاہ بہرام کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور شاہ بہرام ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ بہرام ان کو دیکھ پا رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن پا رہا تھا، لیکن وہ شاہ بہرام کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے اور شاہ بہرام کی بات بھی سن نہیں پا رہے تھے۔ خیر جی، اب شاہ بہرام جو ہے وہ زنان خانے میں مختلف عورتوں کے پاس بیٹھنے لگا، کبھی وہ کسی عورت کے پاس چلے جائے، کبھی کسی کے پاس چلے جائے، اور ہر عورت سے اسے یہی چیز یعنی محسوس ہو رہی تھی کہ اس سے اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ شہزادہ شاہ بہرام ہے، یا پھر وہ شہزادے شاہ بہرام کو دیکھ سکتی ہے یا سن سکتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا لیکن شاہ بہرام کو کوئی بھی ایسی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ پری حسن بانو کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ ان عورتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، اور پری حسن بانو اس محل میں موجود ہے یا نہیں۔ لیکن وہ جو سگندھ تھی، وہ جو خوشبو تھی، اب اسے جٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شاہ بہرام میلوں دور سے پری حسن بانو کو اس خوشبو سے پہچان لیتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس محل میں ہر کمرے سے، ہر جگہ سے تقریباً ایک جیسی ہی خوشبو آ رہی تھی۔ کہیں پر بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں خوشبو کم ہے یا زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ پری حسن بانو کی خوشبو کسی ایک مخصوص جگہ سے آتی اور وہ پری حسن بانو تک پہنچ جاتا، لیکن اب وہ پری حسن بانو تک کسی بھی طرح سے پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ زاریہ اس شہر میں آ چکی تھی، کیونکہ زاریہ کو اب اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اسے بھی شاہ بہرام کے پیچھے جانا چاہیے۔ زاریہ اس بات کو جان چکی تھی کہ جب شاہ بہرام اس شہر میں داخل ہوا تھا تو اس سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ شاہ بہرام کسی چنگل میں نہیں پھنسا ہے، بلکہ وہ صحیح دروازے کا انتخاب کر کے صحیح دروازے سے اندر داخل ہوا ہے، جس سے شاہ بہرام کی زندگی کو بہرحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہی جو سوچ کر اب زاریہ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو زاریہ بھی آ چکی تھی۔ زاریہ اپنے آپ کو ظاہر تو نہیں کر سکتی تھی، وہ شاہ بہرام کو دیکھ رہی تھی اور اسے بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ شاہ بہرام ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شاہ بہرام تو ان لوگوں کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے، لیکن وہ نہ شاہ بہرام کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ لہٰذا اب زاریہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ شاہ بہرام کی مدد کرے گی پری حسن بانو کو ڈھونڈنے میں۔ پری حسن بانو کو زاریہ بچپن سے جانتی تھی اور پری حسن بانو کی اس مخصوص سوگند سے وہ بھی واقف تھی۔ زاریہ بھی اسی محل میں گھومتی پھر رہی تھی اور اسی خوشبو کے سہارے وہ بھی اپنی سہیلی، اپنی جان سے پیاری سہیلی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر زاریہ کو اس بات میں کامیابی ہو جاتی کہ وہ پری حسن بانو کو تلاش کر لیتی تو وہ شاہ بہرام کو ضرور بتا دیتی، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اشارہ اس کو دے دیتی۔ یہاں پر اس نے یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی عورت کے جسم میں تھوڑی دیر کے لیے قبضہ کر کے اس عورت کے روپ میں شاہ بہرام کی مدد کروں اور اس سے بتا دوں۔ اب اس نے مکمل طور پر اس چیز کو سوچ لیا تھا اور وہ بھی پری حسن بانو کو تلاش کر رہی تھی۔ اس محل میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جو باقی تمام کمروں سے زیادہ سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ اس محل کی شہزادی کا تھا، یعنی یہاں کے بادشاہ کی بیٹی کا۔
یہاں کی بادشاہ کی بیٹی اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی اور وقت آدھی رات کا تھا۔ شاہ بہرام اس خواب میں گاہ میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے پری حسن بانو کی تلاش تھی۔ اس کمرے میں بھی تقریباً ویسی ہی سوگند آ رہی تھی جیسی کہ باقی کمروں میں تھی۔ شاہ بہرام جانتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی اسے سن نہیں سکتا،